अस्सलाम वालेकुम। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और ये आवाज है FM 98.6 की। सामीन, आप खैरियत से होंगे। हफ्ते का दिन है और आपको इंतजार होगा कि मंजिल का मुसाफिर कौन है, तो आपके इंतजार को खत्म किए देते हैं। आज मंजिल के मुसाफिर एक बड़े ही शानदार इंसान, एक ऐसे इंसान, अगर मैं ये कहूं कि बड़े थोड़े से वक्त में बहुत सी जगह बनाने वाले, हाँ जी जगह बनाने वाले। और जगह बनाने का मतलब जरा समझ लीजिएगा, दुनिया में बड़े कम लोग होते हैं सामिन जो आपको मिलते हैं और उसके बाद आपके दिल में जगह बनाते हैं। तो जाफरी साहब, जिनसे मुझे चंद ही दिन पहले मुलाकात हुई मेरे एक दो इवेंट्स में, लेकिन उसके बाद हमारी वो दो मुलाकातें हमारी दोस्ती में बदल गई और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि जाफरी साहब थोड़ा सा टाइम निकालिए। हमने आपकी जो बातें, आपका विजडम है, आपका जो एक्सपोजर है, हम चाहते हैं कि हमारे सामीन सीखें और ये रिकॉर्ड में चला जाए, एक रेफरेंस बन जाए। कल को कभी भी कोई चाहेगा तो इन पॉइंट से, इस गुफ्तगू से, इस विजडम से फायदा उठा सकेगा। हमारे साथ हैं आज मंजिल के मुसाफिर, जिनको हम मंजिल के मुसाफिर का टाइटल दे रहे हैं, मोहम्मद जाफरी साहब। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दिलावर हुसैन फाउंडेशन के, और साथ ही साथ आपका एक बड़ा जबरदस्त एक्सपोजर है, आपका बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है माजी में एनजीओज के साथ, बिलखसूस केपीके में वो तमाम एनजीओज जो वहां रिफॉर्म पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, पीस पे काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो मुल्क को इस वक्त बहुत जरूरत है, उसमें आप बड़ा जज्बा जुनून के साथ सर्व करते रहे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने हमारी, वो कहते हैं निक्की जी हाँ आपने हमारी हल्की सी रिक्वेस्ट को जो सा वो आपने कबूल किया। अच्छा सर, हमारा पहला पार्ट, हमारा सवाल होते हैं, थोड़े होते हैं, हम सुनने वाले लोग हैं, हम सारे आपको बड़े हमतन गोश होके सुनेंगे। तो पहला हमारा जो सेगमेंट होता है वो सेगमेंट होता है स्टोरी सेगमेंट। तो हम चाहते हैं कि मोहम्मद जाफरी साहब आज से बहुत पीछे जाएंगे और अगले 10 मिनट में, कई सालों के सफर को 10 मिनट में बयान करके आज के दिन तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलावर हुसैन फाउंडेशन तक आएंगे। ओवर टू यू। ओके जी, इस तरह है कि अगर देखा जाए तो मेरी जो एक्सपीरियंस है, अगर काम का एक्सपीरियंस की बात करें, आफ्टर मैंने अपने MBA के दौरान ही जॉब स्टार्ट कर दी थी। और वो इस तरह से वो भी एक इंसिडेंट था। एक मेरे एक फ्रेंड थे स्लोवेनिया से यहाँ पर आए हुए थे, उनसे मैंने क्वेश्चन किया, मैंने उनसे पूछा कि यार हमारे यहाँ जो है एक बिगड़ा हुआ बच्चे की एग्जांपल होती है कि भाई वो इज इनटू ड्रग्स, फ्रेंड्स बनाई हुई हैं और इस तरह की चीजों में वो इन्वॉल्व है। आपके यहाँ एक स्पॉइल्ड चाइल्ड की, बिगड़े हुए बच्चे की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा जी। तो उसने कहा हमारे लिहाज से बिगड़ा हुआ बच्चा जो है ना वो आपकी तरह का होता है। मैंने कहा अच्छा, मतलब अच्छा। कहते हैं कि यू आर एट द एज ऑफ 22 years एंड यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन योर फादर, यू आर यूजिंग योर फादर्स कार। सो हमारे तो इस एज में वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी लाइफ खुद गुजार रहे होते हैं। फ्रॉम दैट इट्स अराउंड लाइक 2005 की बात है ये। तो उस वक्त वो MBA में था मैंने, और उसमें मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उसको मैंने ज्वाइन किया और अपने MBA खत्म करने तक मैं वहां पर इसके बाद मैंने फौरन ही अपने कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन को मैंने डेवलपमेंट सेक्टर ज्वाइन किया। डेवलपमेंट सेक्टर भी ज्वाइन करने का मेरा एक ऐसा मानना एक ऐसा है कि ना जिंदगी में आपको दो तरह के लोग होते हैं। एक उनका माइंड होता है ये कॉर्पोरेट सेक्टर वाला, मनी मेकिंग वाला, सोच भी उसकी तरह होती है। और दूसरे कुछ लोग होते हैं उनका डेवलपमेंट सेक्टर वाला माइंड होता है, सोशल सर्विस करने वाला जो होता है ना माइंड। और मुझे फील हुआ कि मेरा जो माइंड है ना वो डेवलपमेंट सेक्टर वाला माइंड है। बल्कि एक छोटा सा एक वाकया भी है। कॉलेज में थे हमारे, कोई कॉलेज में कोई इवेंट एक होना था, तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, अरसलान इज लाइक अभी बैंक में एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो मैंने उसे कहा यार कोई बात नहीं, इसको ना वॉलंटियरली हम लोग इसको कर लेंगे काम को। कहता नो जाफरी, मैं तो जब उसमें जाऊंगा ना तो बात करने के भी पैसे दूंगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट सेक्टर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से बेहतर है। कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी जगह एक इम्पोर्टेंट जगह है, और डेवलपमेंट सेक्टर, सोशल सेक्टर जो है इसकी भी एक अपनी जगह है। ना इनके बगैर दुनिया चल सकती है और ना इनके बगैर दुनिया चल सकती है। तो आई स्टार्टेड माई करियर विद डेवलपमेंट सेक्टर के साथ ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। और हेल्थ का एक प्रोजेक्ट था, यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्ट था, मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर ये प्रोजेक्ट था, उसको मैंने ज्वाइन किया। उसमें कोई हमारे इंडिकेटर्स ऐसे थे कि पाकिस्तान में ऐसे हालात थे, मैं बात कर रहा हूँ
8 کی اور 9 کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ہر 1 لاکھ مائیں جو بنتی ہیں اس میں سے تقریباً 500 سے 600 مائیں جو ہیں ان کی مختلف کمپلیکیشنز کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہ انڈیکیٹر تھا, اس کو ہم نے نیچے ریڈیوس کرنا ہے, لے کر آنا ہے, نیچے لے کر آنا ہے, اور وہ ہم نے کیا. بائی دا ٹیک 2010 تک ہم اس کو ہم ہاف پہ لے آئے تھے, 250 تک اس کی تعداد کو لے کے آگے تھے. دین آئی کیا کہتے ہیں گیٹ اپرچونٹی آف ورکنگ ود پیمان الومنائی ٹرسٹ, ایک بڑا این جی او ہے, ان کا گڈ گورننس کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہم لوگ ایک تو سول سوسائٹی کو یا سٹیزنس کو جو ہے ایک تو پارٹیسپیٹری بنا رہے تھے کہ پارٹیسپیشن آپ کی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ تھی اس کو ریسپانسو بنانے کی کوشش کر رہے تھے اپنے کاموں کے اندر. تو یہ ایک بڑا اچھا شاندار ایک پروجیکٹ رہا. اس کے علاوہ اس کے بعد پھر میں نے چائلڈ لیبر کے اوپر کافی کام کیا, پیس اینڈ کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن جو ہے اس کے اوپر کافی کام کیا, الیکشن کے اوپر, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو 18th امینڈمنٹ ہے یہ میں نے پولیٹیشینس کو پڑھایا ہے. اچھا ہاں, پورے پاکستان سے پولیٹیشینس آئے جن کو میں نے یہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ کیا تھی, کس طرح تھی, کانسٹیٹیوشن ہمارا کیا ہوتا ہے, اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے, وہ ان کو میں نے پڑھایا. تو یہ میری کیا کہتے ہیں رہی. اچھا ایسا ہے پیشن پروفیشن ایک والی فیلنگ مطلب آف کورس. اب دیکھیں ایک کیا کہتے ہیں جب ایک انسان جو ہے جب تک انکریج رہتا ہے, موٹیویٹ رہتا ہے, جب اس کے اندر سینس آف اچیومنٹ آتی ہے, جب آپ کچھ دے رہے ہوتے ہیں کسی کو اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, چینج آپ دیکھ رہے ہوتے ہو, تو ایک سینس آف اچیومنٹ فیل ہوتی ہے, موٹیویشن آپ کو فیل ہوتی ہے, اور پھر ہوتا ہے کہ اب اور زیادہ ہم کریں. ایک دفعہ بلکہ مجھے یاد ہے کہ کرسچن سوسائٹی میں کام کر رہا تھا, ننکانہ صاحب میں ہے وہ کرسچن سوسائٹیز کا یونین کاؤنسل کا, میں نام ذہن سے نکل رہا ہے ابھی. تو ان کے لیے میں اسی طرح کیا کہتے ہیں اویئرنیس کا اور اس طرح کا کام کر رہا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ نا سر ہمیں لگتا ہے کہ نا جیزس نے بھیجا ہے آپ کو ہمارے لیے. کیا بات ہے. تو دیٹ اس طرح کے سینٹینسز جب سننے کو ملتے ہیں تو وہ اور زیادہ موٹیویشن بڑھتی ہے, اور زیادہ دل کرتا ہے کہ نا کہ کام کرنا ہے اور کرنا ہے کچھ. اچھا آپ مانتے ہیں کہ جو موٹیویشن کی 2 ٹائپس ہیں, ایکسٹرنل انٹرنل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کو ہم ایکسٹرنلی موٹیویٹ کرتے ہیں, کیا وجہ ہے انٹرنل موٹیویشن نہیں جاگتی؟ لائک آپ یا مطلب میرا تو چلے پروفیشن ایسا, ہم انٹرنل موٹیویشن والے لوگ ہیں, مطلب کلیئر کٹ ہمیں کوئی ایسی چیز یا کیپسول نہیں چاہیے, ہمارے اندر کوئی ایسا میکانزم ہے جو بھگاتا ہے, جو کہتا ہے کہ نہیں ابھی کافی نہیں, ابھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے. جن کے پاس انٹرنل موٹیویشن نہیں ہے اور ایکسٹرنل چلے مل جاتی ہے, کیوں نہیں بنتی انٹرنل آپ کے خیال میں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نا سب سے بڑی وجہ جو انسان کی کسی بھی کامیابی کی وجہ یا کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی ایکسپوجر بہت ضروری ہوتا ہے. جن لوگوں کا ایکسپوجر نہیں ہوتا نا, ایک بہت خاص ایک ڈومین کے اندر رہتے ہیں, ان کے اندر جب لوگوں سے نہیں ملنا, کسی چیزیں کے بارے ایکسپوجر نہیں ہوتا, تو وہ اندر سے کبھی ان کو کوئی آبجیکٹو نہیں سیٹ کر پاتے, اپنی لائف کا کوئی آبجیکٹو, کوئی ایم جو ہے وہ سیٹ ہی نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے وہ آبجیکٹو نہیں سیٹ ہوگا تو اچیومنٹ بھی نہیں ہوگی, جب اچیومنٹ نہیں ہوگی تو موٹیویشن بھی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اکثر بات کرتا ہوں کہ ایک بچہ جو کہ میٹرک میں اگر فیل ہو گیا ہے, وہ کبھی بھی کسی دوسرے بچے کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا کہ یار تم پڑھائی کیا کرو, اس میں وہ کبھی خود ہی کو اچیو نہیں کیا تو وہ کسی کو کیا وہ موٹیویٹ کرے گا. اور وہ جس نے اچیو نہیں کیا اس کو ایک تو اس کی تعلیم کی اس کو اپنی اہمیت ہی نہیں پتا تھی, تو وہ اچیو نہیں کر سکا, اپنا وہ گول ہی سیٹ کیا تھا. میں اس سے بات کرتا ہوں کہ 2 چیزیں ایسی زندگی میں ہوتی ہیں کہ جس کو آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے نا, تو یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایک تو ہے کہ اس کام کو کرنے کی انٹینشن, ٹھیک ہے, ارادہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد کوشش. ان دونوں چیزوں میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز کم ہوگی آپ اچیو بھی نہیں کر سکتے. آپ نے میٹرک کا امتحان ہے, پڑھائی کرنی ہے, میں نے پڑھائی کرنی ہے, لیکن آپ بیٹھ ہی نہیں رہے. چلو بیٹھ بھی گئے لیکن اسے اتنا دھیان سے پڑھ ہی نہیں رہے, آپ کیسے کر لیں گے میٹرک؟ آپ انٹینشن نہیں ہے لیکن کتاب کھول کے بیٹھ رہے ہیں اور سب کچھ تیاری کر رہے ہیں, لیکن وہ انٹینشن نہیں ہے تو کوئی اچیو نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی, آپ کے اندر سے آپ موٹیویشن ہی نہیں آئے گی, کوئی آبجیکٹو ہی نہیں ہوگا. تو مسئلہ ہمارے ساتھ جو ہے نا
جو ہمارے ساتھ جو یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ نا ان کے آبجیکٹیوز جو ہے نا کوئی سیٹ نہیں ہوئے کوئی ایم سیٹ نہیں ہوئے اچھا اس میں بھی ایک چیز ہوتی ہے, بات یہ ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ نا ہمارا ایک ماحول ہے لیٹ آنے کا, لیٹ ہونے کا, چیزوں کو دیر کرنے کا, کہیں کہ مہمان جا رہے ہیں وہاں لیٹ ہونے کا, اور اس طرح کی چیزیں لیٹ کا, تو کبھی کسی کا آبجیکٹو بھی بنے گا ٹائمنگ کے حوالے سے, کوئی چیز وہ کبھی بنائی آ ہی نہیں سکتی اس کے اندر, وہ چیز نہیں کبھی آ سکتی. تو ایک تو بات یہ ہے کہ نا ویسٹ نے اس طرح کی چیزوں پہ بڑا کام کر کے نا اپنا کلچر ہی ایسا ڈیولپ کر لیا. اب مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی وہ ہے نا, اگر باہر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ویسٹ میں کوئی فزکس کا ٹیچر ہے, بایولوجی کا کوئی ٹیچر ہے, اس کی لائف ہی ساری ایسی ہوگی, اس کے آپ گھر چلے جائیں اس ساری لائف میں نظر آ رہا ہوگا بایولوجی نظر آ رہی ہوگی, اس کی لائف میں فزکس نظر آ رہی ہوگی. تو وہ انہوں نے اپنا ماحول ہی ایسا کیا کہتے ہیں ماحول ایسا بناتا ہے, ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کے جو ایک اچھے اسکول میں اور اچھے برے اسکول کو فرق ہی ہوتا ہے, ماحول کا فرق ہوتا ہے. آپ کو اپرچونیٹیز دی جا رہی ہوتی ہیں, لائبریری کی اپرچونیٹی جا رہی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ایک اچھا اتنا اسٹیبلش اسکول نہیں ہے, آپ ادھر جائیں گے وہاں پر, تو ٹیچنگ میتھڈالوجی وہاں پر آپ دیکھ لیں, ماسٹر صاحب آئیں گے وہ بغیر شیو کے آ رہے ہیں, کپڑے وہ ایسے کر کے پہن کے, چپل پہن کے وہاں سے آ رہے ہیں, وہ کیا اگلے کو موٹیویشن دے گا, کیا وہ آگے سے اس کو کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ایک تو ہمارے جو نوجوانوں کا, یگسٹرز کا جو ہوا یہ ان کا قصور بھی نہیں ہے, یہ ان کا قصور بھی نہیں ہے, یہ قصور بات سے آگے ایک اور بات کرتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ نا ہمارے جو گرینڈ فادر کی جو ایج تھی ان لوگوں نے پاکستان بنایا, ہمارے فادر کی جو ایج ہے ان لوگوں نے اس کو خراب کیا, جو بھی آپ اس کو کہیں گے, اور اب ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ کرو, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب تم لوگوں کو اس میں ہم لوگ سچویشن ہی اس طرح کی دی گئی ہے, اور ہم کے اب ہم جو ہے اس کو کیسے اس کو ڈیولپ کریں گے. تو باہر یہ کہ نا ایک ماحول ہوتا ہے, ایک پودا جو اگتا ہے اس کا ایک ماحول ہوتا ہے, ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں وہ گروم کرتا ہے اور وہ پھر وہ کرتا ہے. تو ہمارے یوتھ کو ایسا ماحول ہی نہیں بنا کہ وہ اپنے آبجیکٹو سیٹ کر سکیں, کوئی ایم سیٹ کریں. آپ جو بول رہے ہیں نا, یقین کیجیے کہ کتابوں کی باتیں نہیں, آپ کی آبزرویشن ہے, آپ نے سنا ہے, سمجھا. اور اسی کے ساتھ تھوڑی سی بریک بھی لیں گے ہم. اور سامعین یہ بتاتے چلیں کہ جو سارا ہم نے آج میوزک سننا ہے, ترانے, موٹیویشن, سارا کچھ, یہ ساری کی ساری جعفری صاحب کی سلیکشن ہے. اور سمجھیے گا کہ یہ جو سن رہے ہیں ان تمام تھیمز میں, ان میوزکس میں بھی جعفری صاحب آپ کو نظر آئیں گے. اپنے ساتھ رہنا, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک سامعین, منزل کا مسافر, اور اب کچھ کرنا پڑے گا. اور دیکھیے کہاں کہاں سے کیا کیا جو ان سی چیزیں ہیں جی. سلیکشن جعفری صاحب کی میں تعریف کر رہا تھا, جب سے اللہ نے آپ کو شوق اچھا دیا, آپ کمال کے انسان ہیں, اور آج منزل کے مسافر ہیں ہمارے ساتھ. آپ سر یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی دعا ہوتی ہے, کوئی خلوص ہوتا ہے, کوئی کسی کی نیکی ہوتی ہے جو اولاد کے کام آ جاتی ہے, تو اولاد کو فہم, فراست, ویژن اچھا مل جاتا ہے, یا پھر بائی چانس ہے؟ آپ کا ماننا کیا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. بالکل ایک آپ کی ایک فیملی لیگیسی ہوتی ہے, آپ کو فیملی سے بہت سی چیزیں آپ کو ملتی ہیں, آپ سیکھتے ہیں, آپ کو ٹرانسفر ہوتی ہے کئی چیزوں کی. مثال کے طور پہ اپنے گھر کی میں بات کرتا ہوں, ٹائم مینجمنٹ کی اگر جیسے بات ہے, ہم نے اپنے فادر سے جو ہے ایک ایک منٹ کی قدر جو ہے وہ جانی اور ہمیں سیکھا, اور ہمیں اس کا ہے ایک ایک منٹ کا ہم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں. اب یہ ایک انسان کہہ دے کہ اگر میری فیملی سے مجھے ایسی چیزیں قدریں نہیں ملی تو پھر کیا کہتے ہیں میں کیا کروں, اس میں میرا کیا قصور ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. میں اپنا بیچلرس کا BCS میں تھا, تو اس میں ایک فرینڈ تھا, ہی واز اے جینیس. اس سے مطلب آپ کسی ٹاپک پہ کوئی بات کر لیں, اور مطلب جو اس کا کانفیڈنس تھا, اس کے مطلب انگریزی جو اس کی تھی, اور مطلب کمال ہی کیا کہتے ہیں وہ بندہ تھا. تو میں نے کہا یار ہاؤ لائک کس طرح یہ کیا کہتے ہیں ہوا. کہتے ہیں کہ جی میں اپنی نا 8ویں جماعت تک نا, کلاس 8 تک میں ڈمبو تھا. اچھا, میں اتنا ڈمبو تھا کہ مجھے سائیکل بھی نہیں چلانی آتی تھی. اور میں نے کہا کہ یار میں اپنی لائف کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, کہ تو میں اپنی مطلب کیا زندگی ضائع کر رہا ہوں.
اس کے بعد میں نے سائیکلوپیڈیا پڑھنا شروع کر دیا, اخبار پڑھنے شروع کی, میگزینز میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اینڈ بائی دا ٹائم آف ہی ریچ دا BCS لیول وہ جینیس بن چکا ہوتا. کیا بات ہے, زبردست. تو یہ اس کی کوئی کیا کہتے ہیں, شعور جاگ گیا, اور شعور کو جگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب بات یہ ہے کہ نا ہمارے مطلب کہتے ہیں فرینڈز وغیرہ سے بحث ہوتا ہے ہماری کہ نا پاکستان کا میچ ہو رہا ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ, تو مطلب میں کہا کہ پاکستان جو ہے نا وہ کھیل رہا ہوتا ہے دعاؤں کے اوپر, اور دوسری ٹیم ہوتی ہے پرفارمنس کے اوپر. دعائیں جو ہیں ہم لوگ ہر چیز جو ہے نا دعاؤں کے اوپر چھوڑ کے نا پریکٹیکلی جو ہے اس کا ہمارا وہ ہے ہی نہیں کچھ بات ہے. اگر ہم اب اپنے کہتے ہیں حالات کے اوپر دیکھ لیں آپ, ہم لوگ ایسے ڈیوائڈ ہوئے ہیں پاکستان کی طرف, ہم لوگ پنجابی, پختون, سندھی, بلوچی میں تقسیم ہوئے ہیں. یہاں تک نہیں, آپ اس سے آگے آ جائیں, اس سے آگے جا کے آپ کاسٹ سسٹم میں ڈیوائڈ ہوئے ہیں, اس سے آپ آگے جائیں سیکس میں ڈیوائڈ ہوئے ہیں. بات یہاں پہ بھی نہیں ختم ہوتی. اب اس سے زیادہ اور گہرائی پہ آپ چلے جاتے ہیں. آج جو ہے ہماری تایا کے ساتھ لڑائی ہے, ہماری خالہ کے ساتھ لڑائی ہے, ہم ان کے گھر نہیں جاتے, ہم پھپھو کے گھر نہیں جاتے. آج کل اس لیول تک پہنچ گئی ہوئی ہے, یہ تقسیم پہنچ چکی ہوئی ہے, اور یہ چیز آپ کو ویک کر دیتی ہے. بالکل صحیح, ایز اے نیشن آپ کو جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہے. آپ کو اس وقت کلیکٹ ہونے کی ضرورت ہے اس وقت آپ کو کیا کہتے ہیں ایک متحد ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ تو اتنے در ڈیوائڈ ہوئے ہیں, ہر طرح سے ڈیوائڈ ہوئے ہیں. آج ہماری سوچیں مختلف ہیں. بالکل صحیح جی. اچھا سر, KPK میں کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ یقیناً آپ جس NGO کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کہیں پرفارم کرتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی ارننگ وہ لرننگ ہوتی ہے جو آپ نے ڈیورنگ پرفارمنس آپ نے سیکھا. سارا کچھ کیا سیکھا, کیسا رہا؟ KP بہت خوبصورت جگہ, لوگ بہت اچھے, لیکن زیادتی کا شکار. وہاں پر ایک کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کی آپ سوچ لیں کہ وہاں پر اٹینشن نہ ہونا, وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آپ کو مجھے جب فیل ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ ان کے جوکس, ان کی باتیں جو ہیں یہ شاید بہت پرانی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ, یہ کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ تو بہت آگے نکل چکے ہیں. ان کے مذاق, ان کی ڈریسنگ, یہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم. اور یہ قصور ان کا تو نہیں ہے. اگر آج پنجاب بہت آگے ہے تو کیا اس کا مطلب اس کا ضرورت کیونکہ اٹینشن دی گئی ہے, فائنینسنگ یہاں پہ بجٹنگ وہاں پر ہوئی. تو وہاں پر اگر مثال میں دیتا ہوں کہ اگر یہاں پر مجھے اگر بہرحال جو وہاں پر حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اب کو میں کیا اس میں بتاؤں میں. اچھا, اس میں ایک میں ساتھ ہی ساتھ میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ جو آپ کا بالخصوص ان بچوں کے ساتھ تھا آپ کا جو ٹریک سے ہٹ گئے, جن کی برین واشنگ ہوئی اور برین واشنگ کے بعد انہیں استعمال کیا گیا, آپ کچھ بتا رہے تھے مجھے ایک میٹنگ میں کہ پھر آپ ان کو دوبارہ زندگی کی طرف, جو اصل زندگی ہے اس طرف کیسے لاتے رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نا ایک انسان جس کا ایکسپوجر جو ہے صرف پہاڑ ہوں, پتھر ہوں, اور اس کو اگر آپ کوئی بھی جا کے بات بتا دیں اس کے لیے ایک تو بات نہیں ہوگی, اور ایکسیپٹیبلٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہوگی. بالکل, اس کا ایکسپوجر زیادہ ہوگا, شہر میں رہتا ہوگا, اس کی ایکسیپٹیبلٹی ذرا مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کورے کاغذ پہ لکھنا ذرا آسان ہوتا ہے, دوسرے کاغذ پہ لکھنا ہوتا ہے. اسی طرح ہوا یہ کہ جب وہ پیچھے رہ گئے نا, تو اگر کوئی بھی ان کو کسی بھی طرح سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے, اور سچے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, تو ایک چیز پہ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر وہ پورا کرنے والے لوگ ہیں. بس ایک بات سن لی کہ میں نے بات سنی ہے کہ اگر مذہب میں یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے تو پھر ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات. ٹھیک ہے نا, تحقیق نہیں کی لیکن وہ ذہن میں بیٹھ گئی اور بڑے پکے طریقے سے بیٹھ گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا کہ جن کو ایکسپلائٹ کیا گیا, جب ایکسپلائٹ کیا گیا اس کے بعد انیشیٹو لیا, پیمان اور نیٹ ٹرسٹ نے ایک انیشیٹو لیا کہ اس کو ہم لوگ یہاں پر لوگوں کو ایک ایکسپوجر دیتے ہیں یہاں پر, تو پھر شاید ان کی زندگیاں بدل سکتے ہیں. تو وہاں سے ہم لوگوں نے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسلام آباد لے کر آئے. اتنا میسو تھا یہ پروجیکٹ, یعنی کہ اتنا بچہ, اتنا بڑا KPK, اتنے اضلاع, اتنی تحصیلیں, کتنے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچی؟ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا, جب پیس کی بات کرتے ہیں تو پیس کا ایک ٹیئر نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہاں پہ ان ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے نا
ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا شروع کر دیں تو آپ جو ہے نا پیس کو اچیو کر لیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے ان ایجوکیٹڈ جو ہے ان کو بھی دیکھنا ہے, مدرس گروپ جو ہیں ان کو بھی, ان کی بھی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, ٹیچرز جو ہیں وہاں پہ ان کی بھی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہوتی ہیں, فادرز کی بھی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہوتی ہے, میڈیا کی, وہاں کا جو گرانڈ جہاں کا لوکل میڈیا ہے اس کی بھی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہوتی ہے. چاروں طرف سے آپ جب آتے ہیں تو پھر آپ پیس کو اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بچوں کو پھر ہم کیا کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کر کے جب اسلام آباد لے کر آتے تھے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی تھی, ان کو سب سے پہلے تو پیس کے بارے میں بتاتے, پیس ہوتا کیا ہے اور کانفلکٹ کیا ہوتا ہے, کانفلکٹ کے لیولز کیا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سافٹ اسکلس کے اوپر بات کرتے تھے, جیسے میں ان کے اوپر لیڈرشپ کے اوپر ان کو بات کرتا ہوں. لیڈرشپ بھی کمیونٹی لیول کی, کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں, جس محلے میں رہتے ہیں, وہاں پہ لیڈرشپ. اور لیڈرشپ کا مطلب جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک تو جو ہے نا چیزوں کو ٹوسٹ بڑا کیا جاتا ہے. لیڈر کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا ہوتا ہے, ڈومینیٹنگ بندہ جو ہوتا ہے نا, دیٹ از اے لیڈر. ان کو بتایا تھا لیڈر کو تو سب سے زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے, سب سے اس کو تو پیچھے رہ کے اپنی اس کو ٹیم کو زیادہ پہلے اس کو کرنا چاہیے. ٹیم بلڈنگ کے بارے میں ہم ان کو بتاتے تھے, والنٹیرزم کے اوپر کیا کہتے ہیں ان کو بتاتے تھے, نالج حاصل کرنے کے اوپر ان کو بتاتے تھے کہ نالج تو مطلب جیسے کہ ہم لوگ انسان ہیومن بینگ جو ہے ہم دنیا میں آئے نالج کی بیس پہ. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. مثال میں دیتا ہوں کہ کیا ہوا کہ سورہ بقرہ میں جب بن کو حضرت آدم کو کچھ نام سکھائے گئے, ٹھیک ہے, اس میں ایک لفظ ہے اسم اور مسمہ نام. مسمہ ہوتا ہے جیسے میں ہوں, مسمہ دس از مسمہ, میری باڈی مسمہ, اور نام از محمد جعفری. ٹھیک ہے. تو ان کو اسم سکھائے گئے, مسمہ نہیں دکھایا گیا. اس کے بعد فرشتوں نے بھی جب اس وقت پروٹیسٹ کیا کہ جی ہمیں کیوں نہیں, ہم لوگ اتنی وہ کہ ہمیں کیوں نہیں اس پہ کینڈیڈیٹ بنایا گیا اس کے لیے. میں نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, کیا کہتے ہیں, جب سامنے آیا انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ کیا ہے. تو آدم نے کہا یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. فرشتوں سے پوچھا, کہتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ لیے. انہوں نے کہا جو کچھ جلا میں جتنا نالج تو نے دیا ہے تو وہ اس سے زیادہ نہیں. تو بات یہ آئی کہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ایسا ذہن ہے کہ اس کو ایک نالج دیے جائے تو اس کی مدد سے وہ دوسری نالج لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ اس کو لفظ دکھاتے ہیں وہ سینٹینس بناتا ہے, سینٹینس سے پیراگراف بناتا ہے, پیراگراف کے بعد وہ بک لکھ دیتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو ہمارا ذہن ہی ایسا بنایا گیا کہ ہم ایک نالج سے دوسری نالج حاصل کرتے ہیں. تو انسان تو بنا ہی اس کے لیے, نالج حاصل کرنے کے لیے, برین کے لیے اور کام کرنے کے لیے بنا ہوا ہے. جب آپ کو اپرچونٹی کوئی نہیں ہے, نہ نالج حاصل کرنے کی اپرچونٹی ہے, نہ آپ کو کوئی کام کرنے کی اپرچونٹی ہے, تو یہاں پر ایک تو نالج دی گئی ان کو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہنر بھی دیا گیا, ڈرائیونگ کا ہنر دیا گیا, موبائل ریپیئر کرنے کا ہنر دیا. اب کیا ہوا, یہ بچہ جب وہاں پر اپنے علاقے میں جاتا تھا نا تو یہ فارغ نہیں ہوتا تھا, اس کی جیب میں پیسے بھی ہوتے تھے, اچھا عزت بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ایک ڈگنیٹی بھی ہوتی تھی. تو وہاں پر جا کے پھر کسی کے بہکاوے میں جو ہے نا اتنے اسٹرینتھن ہو جاتے تھے کہ وہاں پر جا کے کسی کے بہکاوے میں بھی نہیں آتے. آپ کے مطابق جعفری صاحب جو میچورٹی ہے, یا اسے فکری ارتقاء کہہ لیں, یا آپ آئیڈیاز کو ایک میچور, آپ اس کی ڈیفینیشن کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر آ کے ہم کہیں گے کہ بندہ میچور ہے؟ وزڈم. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اب نالج جب ہوتی ہے نا, آپ نے مختلف سے کیا کہتے ہیں نالج حاصل کر دی, نالج سے اوپر بھی ایک چیز ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از وزڈم. اور وزڈم جو ہوتی ہے بعض دفعہ تو ہوتی ہے آپ نالج ایکوائر کرنے کے بعد وزڈم لے لیتے ہیں, بعض دفعہ آپ کو بورن وزڈم بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کئی ایسے بابے, پرانے بابے ملیں گے جو کبھی اسکول بھی نہیں دیکھا, کبھی ایجوکیشن, وزڈم آپ کو جو ہے نا وہ ان میں نظر آتی ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو لیگیسی ہوتی ہے, آپ کو کیا کہتے ہیں وزڈم آپ کو ملتی ہے, ماحول سے آپ کو ملتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایکوائر کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, بک سے پڑھتے ہیں, اپنے ایکسپوجر سے آپ اس کو کرتے ہیں. اور اس میں ایج کا جو ہے نا کوئی اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کیا کہتے ہیں وہ عقل دار نکلا ہی تو پھر وہ میچور ہو گیا. عمر کا جو ہے نا وزڈم سے عمر کا کوئی ایسا کوئی تعلق نہیں بنتا. اچھا جعفری صاحب, یہ سارا ایکسپوجر اور یہ سب آپ نے جو دیکھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سوشل ورک کی ڈگریز ہیں, جو پڑھایا جا رہا ہے, تجربہ بڑا ہے یا وہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بڑا ہے؟ تجربہ کی تو جی کوئی میچ ہی نہیں ہے.
تجربہ اور تو اس کی تو میچ ہی نہیں تھی, تجربے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کا جو پڑھایا جاتا ہے وہ آپ کو ایک انٹروڈکشن ٹائپ جو ہے وہ ہو جاتا ہے, ٹرمز کے ساتھ آپ انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں, لیکن جب تک جو ہے نا, مثال کے طور پہ جب میں نے ایک ہارس رائڈنگ کرنی ہے, میں نے کتاب میں نے پڑھ لیا ہارس رائڈنگ کر کے نا, بس آپ نے ایک قدم رکھنا ہے, دوسرا قدم ایسے کر کے اوپر رکھ کے گھوڑے پہ بیٹھنا ہے, اس کو آپ نے سیڑھی کو کھینچ لینا ہے, یہ میں نے کتاب میں پڑھ لیا. جب میں پریکٹیکلی گیا نا, تو میں جب گھوڑے کے پاس گیا تو گھوڑے ادھر ادھر بھی ہوا, ٹھیک ہے, اس کو میں نے کھینچا, پھر یہ چیز میں نے بک نے نہیں مجھے بتائی, یہ میں نے کیا کہتے ہیں اس کو, جب اس کو قریب میں گیا ہوں تو وہ پیچھے ہو رہا ہے, وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سچویشن مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو تجربے سے آتی ہے. بک جو نالج, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بک نالج از ناٹ امپورٹنٹ, اٹس ویری امپورٹنٹ, بالکل بہت آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, اور آپ کو جو پریکٹیکلی جو لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ آپ کو ایکسپوجر ہوتا ہے, اور وہ ہوتی ہے, بٹ یس ایکسپیرینسز بہت اعلیٰ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں سامعین, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہم یہ ساری جو سوسائٹی ہے, یقیناً جب آپ کے پاس پیٹری ڈش میں ایک پڑا ہوتا ہے, ایک یونٹ پڑا ہوتا ہے جہاں سے آپ سیکھتے ہیں کہ لیبارٹری ٹیسٹ یہ تھا کسی جگہ کا, میرے خیال کے مطابق پورے پاکستان کو ضرورت ہے ڈیولپ ہونے کی, صرف کے پی کو نہیں, پنجاب کو بھی, پورے پاکستان کو بھی. ہمیں فکری طور پہ, سماجی طور پہ, مینرز میں, ایٹیکیٹ, ہر شعبے میں یہاں پر ہمیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ہم بات کریں گے کہ کیسے پورے پاکستان کو سپر پاکستان بنایا جا سکتا ہے. محمد جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اپنے ساتھ رہنا. چھوٹی سی بریک. آپ سن رہے ہیں 98.6. ویلکم بیک سامن, منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور یہ آواز ہے FM 98.6 کی. ہمارے ساتھ آج منزل کے مسافر محمد جعفری صاحب ہیں. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں دلاور حسین فاؤنڈیشن میں, ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا زبردست وزڈم اور ایکسپوجر اور زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہوا. اچھا سر, جو ہماری ایک پرسنل مجلس تھی جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے بھائی دونوں, تو بات ہو رہی تھی کہ وراثت صرف پیسہ مال نہیں ہوتی, تربیت بھی ہوتی ہے, اور وہ ایک فیملی وزڈم جسے کہتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتا ہے کئی نسلوں کو. میں آپ سے سوال یہ کیوں کر رہا ہوں, آپ یقیناً جانتے ہیں, لیکن میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ سے آپ کا فیملی کا بڑا زبردست ایک ایکسپوجر ہے, اور بڑا سرو کیا پاکستان کو, اور پاکستان بننے سے پہلے والے وقت کو. تھوڑا سا اپنی فیملی ہسٹری کو بتائیے گا جی, اور پھر ذرا لوگوں کو پتہ لگے نا جی بندہ کون ہے. جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, ہم لوگ 100 سال سے زیادہ اسی گھر میں کیا کہتے ہیں, اور اسی گھر میں جو ہوں اس وقت چوتھی جنریشن ہوں جو اس گھر میں رہ رہی ہے. گریٹ گرینڈ فادر, میرے والد کے جو گرینڈ فادر تھے وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں آئے, انہوں نے بلکہ 1898 میں 4 ماسٹرز کیے تھے. اسی زمانے میں کوئی میٹرک بھی نہیں کرتا, انہوں نے اس وقت وہ ماسٹرز کیے. بہرحال ریلوے روڈ کالج جو ہے, سول لائن کالج جو ریلوے روڈ اسلامیہ کالج ہے, اس کے پہلے مسلمان پرنسپل بھی رہ چکے ہیں. سید محمد علی جعفری ان کا نام تھا. تو تعلیم اور یہ چیزیں ہمارے ہاں تو فیملی کے اندر ہی وہ ایک ہماری فیملی لیگیسی تھی کہ تعلیم حاصل کرنا, اور اس کے ساتھ مینرز جو ہے ہمارے پورے گرینڈ فادر بتاتے ہیں کہ ان کی گرینڈ فادر والوں کی ایج کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنے کسی بڑے کے سامنے بغیر ٹوپی کے اور چپل کے سامنے آ جائیں. کیا بات ہے. احترام اور جو وہ چیزیں جو تھی وہ ہماری کیا کہتے ہیں فیملی کی جو تھی وہ روایات اور اس طرح کی چیزیں, اور یونٹی ایک ہماری فیملی کی جو ہے ایسا. اب ہمارے یہاں یونٹی کا جو ایک چیز جو ہوتی ہے نا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے. یونٹی کا مینس کا ہمارے لیے لیا جاتا ہے کہ نا انٹرفیئرنس کرنا جو ہے نا کسی کے معاملوں میں, تو وہ میں جی کیئرفل ہوں اس کے بارے میں, تو اس کے معاملات میں کیا کہتے ہیں زیادہ کام خراب کر دیا, چلتا کام خراب کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت کلوز ہیں اور ایک دوسرے کا. دیٹ از ناٹ اے یونٹی. یونٹی یہ ہے کہ اپنے اس کو لیٹ ہم لیو ہز لائف, اور جب بھی اس کو ضرورت پڑے تو جب آپ اس کے ساتھ ایک ہو جائیں, دیٹ از یونٹی. تو یہ ہماری فیملی میں ہمیشہ کیا کہتے ہیں یونٹی جو ہے وہ رہی, اور یہ ہم نے سیکھی. ہمارے کزنس فرینڈس سارے جو مطلب کزنس ہیں, بڑے بھائی وغیرہ, ہم لوگ ساری ایک یونٹی. ایک جعفری فیملی مشہور ہے کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی بات ہوتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور زبردست. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اس میں کچھ ہم چاہیں گے کہ
کچھ سائنس کچھ چیزیں ایسی جو فیملی میں چلی آ رہی تھی، لائک وقت کی پابندی آپ بتا رہے تھے، اس طرح کچھ چیزیں ہمیں بتائیے. وقت کی پابندی ہے، بڑوں کا احترام ہے جو کہ بہت ہی زیادہ یہ کہتے ہیں ہے. اس کے بعد ایجوکیشن. اچھا ایجوکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ کیا کہتے ہیں، اور ایکولی لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی تعلیم کا جو ہے. فیملی میں میرے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز، لڑکے لڑکیاں ہمارے سارے اس میں ہیں. تو یہ ایک تعلیم کا ہمیں کیا کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے جو ہمیں ملا. پھر بعد میں ٹائم مینجمنٹ کا تو جو ہے ٹائم مینجمنٹ اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں ہوتی. جب آپ ایک اس طرح کی جب آپ کی سوشل لائف اس طرح کی ہوتی ہے نا، جب آپ کے سارے ہی کیا کہتے ہیں ڈیسنٹ پڑھے لکھی فیملیز اور یہ چیزیں یہ ہاں ٹائم یہ چیزیں تو بہت چھوٹی یہ آپ کی اس کی ہیبٹس کے اندر آ جاتی ہے. اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے. باہر والے کے لیے ہے کمال ہے کہ یار یہ بڑی ڈفرینٹ. جیسے میں بڑا انسپائر اس بات سے ہوا کہ میں شاید خود تو میں ان سب چیزوں کو فالو کر رہا ہوں. میرا جو پوری فیملی ہے وہ ابھی یہاں تک ان کی جو ایولیوشن ہے وہ نہیں ہوئی. میں خاندان کی بات کر رہا ہوں. تو میں آئیڈیلائز کر رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ایک کا آغاز 100 سال بعد ایک شاندار خاندان بنا سکتا ہے. ایگریڈ ہو؟ بالکل. یہ تو کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ فیملی لیگیسی ہوتی ہے جو کہ ٹرانسفر ہوتی ہے. ایک گفٹ ہے جو کہ آپ جو ہیں اپنے بچوں کو دیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. کہ ہمارے یہاں جو ایک اور بھی پرابلم یہ آگے کہ نا منی از جو فیملی لیگیسی میں جو ٹرانسفر ہونے والی چیز ہے نا وہ منی ہے. وہ اس سے اب جو آپ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایتھکس ہیں، مورل ویلیوز ہیں، لائلٹی ہے جو کہ آگے ٹرانسفر ہونی ہوتی نسل میں جانی چاہیے. صحیح جی، اور یہ بہت ضروری چیز ہے جی. اچھا سر، ساتھ ہی ساتھ میں ہم سوال ایک چھوڑا تھا ہم بریک سے پہلے کہ پوری سوسائٹی کو ہمیں بلڈ کرنا ہے. میں نے بڑے دانشور، بڑے کالمسٹ لوگوں سے اور بڑے اینکر سے پوچھا تو ایگریڈ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی واقعی ہمیں A to Z بدلنے والا نظام. اس میں ٹھیک ہے کچھ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے، لیکن اس پورے سسٹم میں بڑی ضرورت ہے. میں مطلب اس کے کمپیریٹو 100 مثالیں آپ کے میرے پاس ہوں گی کہ میں اگر آج میں مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ چائنا ہے تو وہ مجھے بتا رہی کہ وہاں استاد کا احترام کیا ہے. یقین کیجئے میرا دل رویا کہ ہم 100 سال لگا کے شاید وہاں پہنچے، اس طرح کے احترام پہ پہنچے. اور کتنا کوآپریٹو ٹیچر ہے، اور یعنی کہ جو فورسز ہیں ان کو وہ بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ لگے ٹیچر ہے تو وہ سلوٹ کریں اس کو. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں بہت سا کام کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کو اٹھانے کے لیے آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں ایک ایجوکیشن کا ایک پروجیکٹ کر رہا تھا گجر پورہ، ایک یہاں پہ جگہ ہے لاہور میں، وہاں پر میں کر رہا تھا. اسکول کا ٹائم تھا اور بچے میں نے دیکھا کہ گلی میں پھر رہے ہیں، اور میں نے وہاں کے بزرگوں سے بڑوں سے پوچھا. میں نے کہا یہ بچوں کا اسکول کا ٹائم ہے، یہ بچے یہاں پہ پھر ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بچے اسکول نہیں جاتے، بس یہیں پر ہی کھیلتے ہیں. تو میں نے کہا پھر بڑے ہو جاتے ہیں پھر کیا کریں گے، روٹی کیسے کمائیں گے؟ کہتے سر یہاں پہ بڑا کامن یہ ہے کہ جب بڑے ہوتے ہیں یہ تو یہاں پہ ایک گن لگا دیتے ہیں، موٹر سائیکل پہ کک مارتے ہیں، شام کو پیسے لے آتے ہیں. تو میجورٹی ہماری جو ہے وہ اس طرح کی کیا کہتے ہیں بن رہا ہے. آپ اور ہمارے بچے آگے کس طرح سیف ہوں گے؟ یہ تو بات یہ ہے کہ ہماری میجورٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہے. پہلے تو آپ چلیں اگر اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ پڑھا نہیں پا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، بچے کو وہ ہنر ہی سکھا دیں. بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ نا بچے کو بزی رکھنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. ایکٹیویٹی، ہیلدی ایکٹیویٹی، ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن آپ نہیں دے پا رہے ہیں، کوئی ہنر ہی سکھا دیں. کسی بھی قسم کا ہنر سکھا دیں. آپ کی فیملی اسپورٹس کا میں بتا رہے تھے، مجھے اس لیے اچانک یاد ہے ایکٹیویٹی سے اسپورٹس کا بڑا زور دیا جاتا ہے، ذرا ریپیٹ کیجیے گا نا. ہاں جی، اسپورٹس کا ہمارے جی کہ میرے فادر پاکستان ٹیم میں تھے، پاکستان باسکٹ بال ٹیم میں، میرا بڑا بھائی پاکستان باسکٹ بال ٹیم میں تھا. میں خود پنجاب لیول پہ کھیلا، ٹینس، لان ٹینس میں کھیلتا تھا. اور اسپورٹس میں یہ ہے کہ جی ہمیں تو اسپورٹس میں بہت زیادہ ہماری تھی کہ اسپورٹس میں ضروری لازمی کرنی ہوتی تھی کہ ہمیں پڑھائی پہ کبھی اس طرح کی کوئی ڈانٹ وارا تو نہیں پڑتی تھی. لیکن شام کو 5 بجے اگر شام کے ٹائم اگر ہم اسپورٹس گراؤنڈ میں نہ جائیں تو گھر سے ضرور ڈانٹ پڑتی تھی کہ آپ کیا کہتے ہیں کھیلنے کیوں نہیں گئے ابھی تک، اور کہیں اسپورٹس کریں، کوئی باسکٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی اس طرح کی کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ نا
بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی انرجی کی پیک پہ ہوتا ہے اور انرجی اس نے نکالنی ہے, کہیں نہ کہیں اس نے انرجی نکالنی ہے. کیوں نہ وہ پلے گراؤنڈ میں نکالے, کسی ہیلدی ایکٹیویٹی کے اندر نکالے, بنسبت یہ کہ وہ ایکس باکس کے اوپر گیم کھیل کے اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک کر کے اور یہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے زیادہ ہمارا کیا کہتے ہیں زور ہے. تو اس کے اوپر ہماری ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اوپر ہمیں تو گھر کے اوپر ویسے ہمارا تو یہ تھا کہ ہمارے فرینڈز وغیرہ سارے وہ رہتے کہ ہمیں نا چائے پینے کی اجازت نہیں تھی گھر پہ. اچھا. ہاں, تو ہمیں بالکل چائے پینے سے بالکل دور رکھا. چائے پہ صرف وہ جو چائے کی پتی آتی تھی وہ صرف مہمانوں کے لیے وہ ہوتی تھی, ہم لوگ کا تو صرف وہ ملک شیک اور وہ اس طرح کر کے تھا. تو اسپورٹس کا بالکل یہ ہمارے جو ہے ایک ہمیشہ سا زبردست. سر آپ سمجھتے ہیں یہاں پر تو سپورٹس ہے ہی نہیں. اس ملک میں دیکھیں آپ کو اتنے بڑے پیٹ نظر آتے ہیں, لوگ مینرڈ نہیں ہیں, وہ سیولائز نہیں ہیں, ان کو پہناوے کا نہیں پتا, ان کو اپنا آپ صاف ستھرا رکھنا نہیں. میں ایک جگہ مطلب ایک ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے پڑھا رہا ہوں ہائی کورٹ میں, اور وہاں پر ٹاپک انہوں نے ہمیں دیا, میرا ٹاپک ہے ہائیجینس کا, ہیلتھ اینڈ ہائیجینس کا, اور مجھے خوشی ہوئی کہ شکر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں قومی سطح پہ چیزیں سکھانی. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو ہوتی ہے نا بات, جیسے میں اس کی پہلے آپ سے جو بات کر رہا تھا نا کہ پیس کو آپ نے اگر قائم کرنا ہے, کانفلکٹ کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے, تو وہ کسی ایک ٹیئر پہ نہیں ہوتا. یہ ہاں, اس پہ جو ہے میڈیا کو اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ نبھانی ہوگی. یہاں پہ ٹیچرز جو ہیں ان کو اپنی رسپانسبلٹی وہ نبھانی ہوگی. یہاں پہ پیرنٹس جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, وہ ان کو نبھانی پڑے گی, تبھی آپ ایک نیشن جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں. اچھا, میرا ایک ماننا ہے, میں ایک سوچتا ہوں کہ نا جب جو ایک نیشن جو ہوتی ہے اس میں اس کا جو کریکولم جو ہوتا ہے اس کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں, وہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے. تو اگر اس کو رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے ایک فیملی کے لیے, ایک ملک کے لیے پروڈکٹیو کب بنتا ہے. اٹ ٹیکس اراؤنڈ 30 ایئرس. 30 سال کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, سب فیملی کی بھی ہیلپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سلیبس جو ہے جو اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا, اس کی ایتھیکل ویلیوز کو امپروو نہیں کر رہا, مورل ویلیوز کو اس کی امپروو نہیں کر رہا, اس کی نالج کو جو امپروو نہیں کر رہا, ابھی آج کا بچہ 30 سال کے بعد بھی ہم ایسے ہی ہوں گے. اس کا مطلب ہے پھر بالکل صحیح, 30 سال کے بعد کچھ بھی نہیں بدلے گا, ایسے ہی رہیں گے جب تک کہ آپ لوگ جو ہیں کوئی انیشیٹو گورنمنٹ کی سطح پہ نہیں لیتے, کوئی ہیلدی کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹی نہیں آپ کرتے. ورنہ بچے تو اب بچوں کے لیے اب بات یہ ہے کہ کھانے کو وہ نہیں ہے تو آپ کیا کے ساتھ کس طرح اس کو مینج کریں گے. آپ کو اگر جیسے پہلے زمانے میں ہمارے جو بڑے بھائی ان کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بچے سپورٹس کرتے تھے نا تو ان کو ڈپارٹمنٹس لے لیتے تھے. واقعہ جو ہے وہ ان کو امپلائی کر لیتا تھا, پولیس ہے وہ ان کو امپلائی کر لیتا, حبیب بینک ہے وہ ان کو امپلائی کر لیتے تھے. اب وہ چیز بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. سپورٹس کرنے کے بعد اس کا فیوچر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا فیوچر؟ ٹھیک ہے نا, تو اس نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے, یا پڑھنا ہے یا پھر وہ کرنا ہے. اور پڑھنے کا بھی آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے اس میں مجھے یاد ہے کہ جب ایم بی اے کر کے جب وہ فارغ ہوئے تو جابز نہیں مل رہی, اتنی مطلب مہنگی پڑھائی کر کے اتنے اچھے ٹیچرز کے ساتھ انہوں نے ایم بی اے کمپلیٹ کیا, اس کے بعد جاب نہیں مل رہی. اب ایک بچہ جو کہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا, بعد میں گورنمنٹ کالج میں کیا کہتے ہیں وہ تعلیم کا آپ معیار کو دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد اس کی ایکسپیکٹیشن اس کی کیا کہتے ہیں اس کی کیا وہ ہوگی کہ کتنی ٹینڈنسی کہ اس کو جاب مل جائے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز, بہت بڑا سوال ہے. جب ایک اتنے ہائر ایجوکیشن ہائر اس کے ساتھ جا کے بچے کو جب اس کو جاب اپرچونٹی نہیں مل رہی تو اس بچے کو یہاں سے کیسے اس کو اپرچونٹی مل جائے گی؟ تو اپرچونٹیز جو ہیں پیدا کرنی پڑیں گی, گورنمنٹ کو جو ہے پیدا کرنی پڑیں گی. اب بات یہ ہے کہ کبھی کبھار میں اپنے اس کو بھی کانٹرڈکٹ کر دیتا ہوں کہ اب پلیز ڈونٹ لک ایٹ دا گورنمنٹ, خود سے کرو. ابھی ہم نے جیسے اس کا چائلڈ لیبر کا ایک پروجیکٹ کر رہے تھے, اس میں یہ تھا جیسے اس کا پیس کا بھی پروجیکٹ, ہم لوگوں کو اسکل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب اگر بچی ہے اس کو میں نے اسکل کر دیا, اس کو بیوٹیشین کا میں نے کورس کرا دیا, تو وہ اپنے محلے کے اندر رہتے ہوئے جا کے کسی کی کٹنگ کرا دی, کسی کو میک اپ کر دیا, اس طرح ارن کرنا شروع کر دیا. جب
پیٹ بھر جاتا ہے نا تو پھر آپ آگے چیزیں دل سوچتے کرتا ہیں. ہے میسلو کے آپ نے حرارت کی ساری کی ساری. ٹھیک ہے, جب آپ بیسک جو چیز جو ہے آپ اس سے نکلے, وہی آپ کی پوری ہو رہی ہے. آپ کی فوڈ, آپ کا جو شیلٹر کی آپ کی ریکوائرمنٹس ہے وہی اگر آپ کی پوری نہیں ہو رہی تو میں اس کے بعد آ کے بات کرنا شروع ہو ایتھکس, مورل ویلیوز. بالکل صحیح جی, مرنے مرانے کی بات ہے, ٹائم مینجمنٹ. صاحب کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. سامعین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. باتوں کا سلسلہ ہمارا محمد جعفری صاحب کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ منزل کے مسافر ہیں آج. ساتھ ہی صاحب آپ نے بہت سا سرو کیا یوتھ کو اور این جی اوز میں اور ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ان سے اس میں سرو کیا. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سامعین, منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور گرما دینے والے اور تڑپا دینے والے اور پلٹنا جھپٹنا آج آپ کو سکھا رہے ہیں محمد جعفری صاحب. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں دلاور حسین فاؤنڈیشن, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر اچھا انسان, کہا تو جاتا ہے اینتھروپولوجی اور ہمیں جو انہوں نے سارا پڑھایا, بیہیویئر پڑھایا اور یہ ساری تھیوریز پڑھائی, انہوں نے کہا جی ہر انسان آئس برگ کی طرح ٹپ نظر آتی ہے باقی نظر نہیں آتا. اور صوفی شاعروں نے کہا کہ جی دل دریا سمندر ڈونگے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ واقعی جو انسان ہے وہ آئس برگ ہوتے ہیں. جعفری صاحب اس میں شامل ہیں کہ جو ہم اندازہ نہیں لگا پاتے. ماشاءاللہ ایک وزڈم, ایک سینس, ایک سمجھنا اور چیزوں کو اس کے بعد ہضم کر کے پھر ایک وزڈم بنانا. میں سمجھتا ہوں وزڈم اصل میں وزڈم بنانا ہی وزڈم ہے. جعفری صاحب یہ بتائیے کہ ملک میں اگر آپ گورن کر رہے ہوں اس ملک کو, حالات آپ کے سامنے, سارے معاملات, چاروں صوبے, پانچوں ساری چیزیں آپ کے سامنے, کون سے 3 قدم اٹھائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 3 سٹیپ اگر ہو جائیں تو ملک آنے والے وقتوں میں بڑے بہتر حالات میں چلا جائے گا؟ سب سے پہلی بات ہے کہ جی سوشل جسٹس. اچھا, ہمارے ملک میں جو ہے نا سوشل جسٹس جو ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے اور ہر سطح پہ کمی ہے. آپ اس کو گراس روٹ لیول پہ لے جائیں اور اس سے اوپر تک لے جائیں, صوبوں کی اس کے اوپر جو ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر لے جائیں اور ان کی جو ریسورسز کی ڈویژن کے اوپر لے جائیں, تو جسٹس جو ہے نا یہ ایک ہمارے ملک کا بہت بڑا ایک المیہ ہے جس کو نا ٹھیک ہونا ہے. دوسری بات ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ہمارے کر دی پنجاب, صرف پنجاب ایک صوبہ جس کے جو ہے ہوا ہے, اس میں فری ایجوکیشن کر رہے ہیں اور یہ ساری کچھ چیزیں کر رہے ہیں. اس میں پورے ملک میں ایک ہونا چاہیے. اچھا, گرانٹیڈ دیٹ کہ آپ نے ایجوکیشن تو دے رہے ہیں بٹ کنٹینٹ, کنٹینٹ از ویری امپورٹنٹ. جو کنٹینٹ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں ایتھیکل ویلیوز, مورل ویلیوز اور ویژنری. آگے آپ نے بچوں کو آگے دنیا آگے دکھانی ہے. ٹھیک ہے, جو آج آپ کے جو ہم لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج تک جو ہے وہ گورے کا بنایا ہوا ریلوے سسٹم دیکھ رہے ہیں اور سارا کر رہے ہیں, اسی کا سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. تو آپ ایک بچوں میں وہ سینس تو ڈالیں کہ وہ آگے کی سوچ میں ڈالیں. جو ایجوکیشن ایک سوشل جسٹس ہونا چاہیے, ایجوکیشن کا ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارا ایک اور جو ہے جو ہماری ٹیکنالوجی جو ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے. ہر لحاظ سے ہر لیول کے اوپر جو ہے نا ٹیکنالوجی کی ایکسس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہر لیول پہ ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ہم لوگ جو ہے ٹیکنالوجی کی بات کو میں کس طرح کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کے جو پڑھائی کے طریقے جو ہیں وہ ہم لوگ ابھی بھی کیا کہتے ہیں ABC جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, لیکن دنیا بھی ہے آپ کا کہ جو وہ پڑھ رہی ساؤنڈس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہی ہے. ہم لوگ ابھی بھی کیا کہتے ہیں بہت پیچھے آبسلیٹ ٹائپ چیزوں کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اس میں ریویژن ہونی چیز آنی چاہیے. میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جب میں اپنا BCS کر رہا تھا تو 2003 کی بات ہے. اس وقت پاکستان میں گوگل کے اوپر ہمیں جو ہے صرف کلیریکل لیول تک بکس کی ایکسس تھی. اچھا, اس سے اوپر کی ہم بکس پڑھ ہی نہیں سکتے تھے, ہمیں ملتی نہیں تھی. چلیں اب اچھا ہو گیا کہ Amazon سے آپ نے بکس منگوا لی ہیں, کہیں سے بھی آپ بکس آپ منگوا لیتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ نا ہمیں سپریس کیا جاتا ہے اور دوسرا ہم رہنا بھی چاہتے ہیں سپریس. اور والٹیر والی بات کہ جس شخص کو غلامی سے محبت ہو جائے اسے کون آزاد کرے گا. ہاں, تو آزاد تو ہم ہوئے ہی نہیں نا. پہلے ہوا کہ جب کیا کہتے ہیں 47 سے پہلے گورا ہمارے پر کیا کہتے ہیں حکومت کر رہا تھا, گورا گیا تھوڑی ہے. شکل جو سی ہے وہ بدل گئی, چہرے بدل گئے, انداز بدل گئے. تو بار ہمارا جو ہے جسٹس
ایجوکیشن اینڈ دین ٹیکنالوجی جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں جو ہمیں اپ گریڈ کرنے والی ہے، اس کو ورڈ کو جس طرح بھی آپ اس کو لیں. آپ کی زندگی کی ایک انسپائریشن، ایسی انسپائریشن جس کو آپ کریڈٹ دیں گے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ٹرن نہ ہوتا؟ ایک نہیں ہے، اچھا ہاں ایک سے زیادہ ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں، اچھا ہاں وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ ہمارے بچپن سے ہمیں کیا کہتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کو چھیڑتے ہیں کیونکہ بات اگر ہوتی ہے تو وہی اس میں مائنڈ پاور یوز ہو رہی ہوگی. ہی ٹولڈ اس دا ویلیو آف مائنڈ، دا یوزیج آف مائنڈ، ٹھیک ہے، جس پراپر اس کا یوزیج ان سے کیا کہتے ہیں ہم نے سیکھا. اس کے علاوہ ایک میرے استاد آپ سمجھ لیں اور میرے گائیڈ سمجھ لیں شفقت محمود صاحب، جن سے میں نے بہت لائف میں سیکھا ان سے، اور بہت کچھ میں کیا بتاؤں کہ لائف میں ان سے میں نے سیکھا. میرے فادر جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اچھا، آپ یقیناً شکر گزار انسان ہی، آپ کے مزاج سے پتہ لگتا ہے. کون سی 3 چیزیں جن کا آپ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ یار اگر یہ نہ ہوتی تو وہ کون سی ٹینجیبل انٹینجیبل کسی بھی شکل کی وہ 3 چیزیں جن کا شکر ہے آپ کے پاس؟ ہاں میری فیملی فرسٹ آف آل، جو کیا کہتے ہیں وہ ہوئی. اس کے بعد جو ایکسپوجر مجھے ملا، جو کہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری ایج میں یا اس میں لوگوں کو ایکسپوجر نہیں ہوتا، نہیں ملا، وہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جانتے، تو وہ ایک ایکسپوجر کا میں کیا کہتے ہیں کریڈٹ دیتا ہوں. جی کہاں دیکھتے ہیں اگلے 5 سال بعد کہاں پر ہے آپ کا ویژن؟ کیا ویژن پڑھانے والوں کا ویژن پوچھیں. ہاں اس میں ہوتا یہ ہے کہ نا آپ نا صرف ایک نا وش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا فیوچر بنانے والا وہ سارا وہ کہیں اور اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے، کوئی ایک اور اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے. تو اسی طرح ہی میں اپنی ٹل دی لاسٹ بریتھ آف مائی لائف آئی ول بی سرونگ پیپل. اعلیٰ، بہت اعلیٰ سب. آپ یوتھ کو کیا کہیں گے؟ آپ ہمیں بہت سے نوجوان سنیں گے، اس کو بعد میں اپلوڈ بھی ہم نے کرنا ہوتا، تو جو ایک ایسا بندہ جو ابھی پڑھ رہا ہے، اندھیرا بہت ہے، کلاؤڈز ہیں، اس کو کچھ دکھ نہیں رہا، کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نا اپنے آپ کو نا، میں جیسے ایک آپ حضرت علی کا ایک کال ہے کہ نا اپنے بچوں کے اوپر اپنی آرا اور اپنی مرضی جو مت تھوپو، کیونکہ یہ اس وقت کے لیے بنے جو تمہارے وقت سے مختلف ہوگا. کیا بات ہے، ویسے باتوں کی بات نہیں ہے، ویسے امامت بات کی امامت کی ہے. کیا بات، بڑا خوبصورت سر. تو آنے والا بتائیں، اس بات کو دوبارہ بتائیں. ہمارے کہیں میرے بابا کی بات کہیں جاگے ہیں اس وقت سننے والے، وہ سننا چاہتے ہیں. اپنی مرضی اور اپنی آرا کو اپنے بچوں پر مت تھوپو، کیونکہ یہ اس وقت کے لیے بنے ہیں جو تمہارے وقت سے مختلف ہوگا. کیا بات ہے، ویری نائس، ویری نائس، کیا بات ہے. تو بچوں کو جو ہے آنے والی نیو جنریشن جو ہے میں کہتا ہوں کہ آپ بڑھیں، آگے بڑھیں، نئے لینگویجز سیکھیں، نئے کپڑے پہنیں، جینس پہنا کریں، ٹی شرٹ پہنا کریں، ضرور پہنا کریں. الٹے سیدھے بال بناتے ہیں آپ ضرور بنائیں گے، سارا کچھ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ان سب کی جو بیس ہے وہ اپنی جو انسسٹرز کی جو لیگیسی ہے اس کے اوپر رکھیں. یہ یاد رکھیں آپ پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک مسلمان ہیں، یا جو مسلمان نہیں بھی جو ہیں، بلکہ میں یہ بات کرتا ہوں اگر کوئی میرا اسٹوڈنٹ اگر ہندو ہے، کرسچن ہے، مسلم ہے، یا کسی بھی ہے، تم اپنے ہی مذہب کی جو ویلیوز ہیں انہی کو اڈاپٹ کر لو. بالکل صحیح، اور وہ انسانیت ہے، انسانیت ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ نا سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھی آپ آگے بڑھو، کیونکہ آپ آگے جو آپ کی جو کمپٹیشن جو انٹرنیشنل جو اس کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن